बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा, और अगर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने कल तक ये फ़ैसला ना सुनाया तो इस हवाले से जजिस की जानिब से जो एक पैगाम है वो चीफ साहब को भिजवा दिया गया है कि अगर आपने फ़ैसला ना सुनाया तो फिर हम ना सिर्फ फ़ैसला सुना देंगे बल्कि ये जो बड़ा कदम है वो भी उठा देंगे। और इस मामले ने चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब को बड़ा इस वक्त परेशान कर रखा है। और अभी इतलात ये भी हैं कि 13 जजिस पर मुश्तमिल जो बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा दोबारा इन जजिस पर मुश्तमिल जो फुल कोर्ट इजलास है वो आज बुलाने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स नाज़रीन इस हवाले से एक तो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो फ़ैसला है ये ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे तक डिले किया जा सकता है। इसकी बड़ी एक टेक्निकल सी रीज़न भी है, वो भी आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चीफ साहब इस मामले को ज़्यादा आगे लेकर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ नाज़रीन, एक प्लान बी और प्लान सी बनाया गया था, लेकिन ये दोनों प्लान्स भी बज़ाहिर फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी दो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स आज ज़ेर समात आए हैं। एक तो तौहीन अदालत वाला मैटर था, फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं, और एक तारिक महमूद जहांगीरी जो है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी इस पर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया है। इसको भी थोड़ा टच दूंगा, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि जजिस की जानिब से जो अभी तक जो बाखबर हल्के हैं उनकी जानिब से दावा सामने आया है कि 3 बेसिकली जो पैगामात हैं वो काजी साहब को पहुँचा दिए गए हैं। वो 3 मैसेजेस क्या हैं, और वो इसी मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक ही हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीब और जो जस्टिस मुनीब की सोच और अप्रोच वाले जजेस हैं जो कि अक्सरियत में हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि इवन के जस्टिस मुनीब साहब ने तो कोर्ट में भी ये कह दिया था कि जो शॉर्ट आर्डर वो अभी सुना दिया जाना चाहिए। तो अगर ऑर्डर रेडी है और फ़ैसला कर लिया गया है तो उसे अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये सवालात पहले ही चीफ साहब के ऊपर थे कि वो क्यों फ़ैसला नहीं सुना रहे। बहरहाल जी, फ़ैसला ना सुनाने पर जो 3 मैसेजेस पहुँचाए गए हैं वो क्या हैं। एक तो ये जी, ये कहा गया जी कि अगर आप फ़ैसला जो आपने जो काजी साहब की एक सोच और अप्रोच है उसके मुताबिक अगर वो फ़ैसला सुनाते हैं या हुकूमत को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे देते हैं, और जाहिर सी बात है उससे क्या होगा कि हुकूमत फिर आइनी तरमीम करेगी और चीफ साहब को जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो एक मामला था उस मामले को भूल जाएंगे। और मेरे ख़्याल से ऑलरेडी लोग हिस्ट्री का, इवन के भुट्टो का मामला हो या दीगर मामलात हों, उनको फ़िलहाल भूल चुके हैं। और इस वक्त काजी साहब जो हैं उनके ऊपर पहले तो बल्ले का निशान को लेकर और अब मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि काजी साहब तारीख़ में जो लिखी जाएगी उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये परसेप्शन है भी, अवाम में भी ये गुफ्तगू चल रही है, लेकिन ये मैसेज भी काजी साहब को जो है वो पहुंचा दिया गया कि ये फिर आपके साथ चीज़ें हो पाएंगी। और फिर ये भी आपको बताता चलूँ जी कि ये भी डिस्कशन चल रही है कि काजी साहब के ऊपर ये प्रेशर भी है कि ऑलरेडी बल्ले के निशान को लेकर उनके ऊपर जो कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं, और काजी साहब मेरे ख़्याल से जिस तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब बल्ले का मामला उनके सामने लाया जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं और जजिस को कहते हैं कि इस मामले को डिस्कस ना करें। तो मेरे ख़्याल से एक मामले को लेकर जिस तरह से क्रिटिसिज्म को काजी साहब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये दूसरा मामले को लेकर भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि अभी वो जो दाग है मुबैना तौर पर जो उस फैसले के हवाले से कहा जाता है अभी वो भी धोना है। तो मेरे ख़्याल से अगर इस केस का फ़ैसला वो इस तरह से दे देते हैं और हुकूमत को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो बहुत सारी चीज़ें उनके हक़ में भी जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा था वो फिर ज़रा बेहतर हो जाएगा कि चलें वो तो नहीं, वहाँ पर तो ये फ़ैसला दिया, लेकिन यहाँ पर इस किस्म का जो फ़ैसला था वो नहीं दिया गया जिससे हुकूमत 2/3 अक्सरियत होकर आइनी तरमीम करती और एक्सटेंशन मिलती। तो एक तो ये था। दूसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है जी कि ये जो फ़ैसला होगा इस फ़ैसले को 4 जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो भुगतेंगे। कैसे जी? एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, और इसके अलावा 2 मज़ीद जजेस हैं। लेकिन मेन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव और जो बात है, रिमार्क्स है वो देते हैं।
تو اگر یہ 3 سال کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ جو ججز ہوں گے یہ پھر جو کہ ابھی مستقبل کے چیف جسٹسز ہیں یہ پھر مستقبل میں چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. تو ایک تو یہ بھی چیزیں کہی گئی ہیں کیونکہ آئینی ترمیم سے پھر 2 سال ایکسٹینشن اور پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اگر 3 سال کے لیے ہوتے ہیں تو پھر جسٹس منیب اختر تو چیف جسٹس نہیں بنیں گے, اس سے پہلے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو دوسرا میسیج یہ ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو میسیج ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم پھر اکثریت میں ہیں تو ہم جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں گے. تو اب یہ بڑی خطرناک سی بات ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا, آپ کو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ چیف صاحب کے اگینسٹ پھر وہ جو ٹیریان کیس میں یا سیٹا وائٹ کیس جو عمران خان کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا تھا وہ والا معاملہ وہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ بھی. چیف جسٹس عامر فاروق جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2-1 سے فیصلہ آیا تھا اس کیس کا, لیکن عامر فاروق صاحب نے وہ فیصلہ نہیں دیا اور 2 ججز نے فیصلہ اکثریتی سنا دیا. پھر اسے ویب سائٹ سے ہٹایا گیا اور 1 سال تک فیصلہ نہیں دیا گیا. پھر بعد میں جب ججز نے سٹینڈ لیا اور 1 سال کے بعد جب بینچ بنا اور اس بینچ نے پھر وہ جو 2 ججز کا فیصلہ تھا اسے صحیح قرار دیا اور کہا کہ یہ بینچ تو کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا, یعنی کہ ایک پوری چارج شیٹ لگی تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر. تو اگر نہیں آتا تو پھر اس طرح سے ظاہر سی بات ہے ججز نے فیصلہ تو سنانا ہے, تو اکثریت والے پھر ججز اگر فیصلہ سنا دیں گے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے لیے مزید مشکل صورتحال بن جائے گی کہ یہ بھی ایک پوری چارج شیٹ ہو جائے گی کہ دیکھیں قاضی صاحب کہتے ہیں جی ڈکٹیٹر کے اوپر بڑی کرٹیسزم کرتے ہیں لیکن وہ خود ایک قسم کا ڈکٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں بطور چیف جسٹس اپنے ججز کے ساتھ کہ فیصلہ ہی اناؤنس نہیں کر رہے, حالانکہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقلیت میں تو وہ فیصلہ اناؤنس نہیں کرتے, ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے تو فیصلہ اناؤنس نہیں کرتے, حالانکہ اکثریت ججز جو ہے ان کا فیصلہ کچھ اور ہے. تو یہ 3 بڑی امپورٹنٹ میسیجز بھی ہیں, اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ یہ چیف صاحب تک پہنچ چکی ہیں. تو اس معاملے کو لے کر آلریڈی چیف صاحب کے اوپر جو دباؤ ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے علاوہ جی آج جب معلوم کرنے کی کوشش کی میں نے کہ یہ فیصلہ آج سنایا جائے گا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آج ہے امکان, تو 2 چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج دوبارہ سے جو فل کورٹ اجلاس ہے وہ قاضی صاحب کی جانب سے بلایا جا رہا ہے اور دوبارہ سے اس فیصلے کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ کی جائے گی. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے اور اس سے بھی یہی صاف اشارہ مل رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اکثریت میں نہیں ہیں. ایک چیز. دوسرے نمبر پر جی کل تک یہ جو فیصلہ ہے وہ لازمی سنایا جانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ سمر ویکیشنز ہیں, ججز کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو منڈے والے دن سے بہت سارے ججز چھٹیوں پر جا رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے اس سے پہلے فیصلہ اناؤنس ہو جانا چاہیے, یا اگر جمعے کو نہیں بھی ہوتا تو ہفتے کو پھر ویب سائٹ کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ سنایا جا سکتا ہے. تو بہرحال اگر اوپن کورٹ میں یہ سنانا ہے فیصلہ تو پھر تو کل لازمی ہے کہ کل لازمی یہ جو فیصلہ ہے وہ آنا ہے مخصوص نشستوں کا. تو زیادہ وقت نہیں ہے اور زیادہ ڈیلے بھی چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا اور کل لازمی جو یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا وہ دینا ہے. تو یہ دوسری ایک ٹیکنیکل ریزن میں نے آپ کے سامنے شیئر کی کہ اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا اور کل فیصلہ آنا ہے. اور پھر آج جو چیف صاحب نے اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے تو دیکھیں آج اس اجلاس سے کیا جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آتی ہیں. پھر اسی طریقے سے جی اس فیصلے کے حوالے سے بھی آپ کو 1-2 چیزیں بتاتا چلوں جی کہ اگر تو فیصلہ یہ آتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں موجودہ شہباز حکومت کو نہیں دینی اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کو ملنی ہے نہ سنی اتحاد کو ملنی ہے, تو تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ون ون پوزیشن ہے. کیونکہ جو مقصد ہے پیچھے آپ نے وہ دیکھنا ہے, وہ صرف اور صرف آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن, کیونکہ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, تو اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو تب وہ یہ آئینی ترمیم کر سکیں گے اور ایکسٹینشن آئے گی. اگر مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو پھر سارا پلان ہے وہ تو گیا, فلاپ ہو گیا اور آئینی ترمیم نہیں ہو پائے گی. اب وہ مخصوص نشستیں کسی دوسرے کو ملتی ہیں نہیں ملتی, اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے جا رہا کیونکہ مین مقصد جو تھا وہ پھر حاصل نہیں کیا جا سکے گا. تو بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں بڑی کنفیوژن ہوگی, کچھ ٹیکنیکلی چیزیں دیکھنی ہے, پی ٹی آئی کو ملنی ہے, سنی اتحاد کو ملنی ہے, تو وہ اس حد تک ہے کہ یہ سیٹیں ملنی پھر کس کو ہیں, لیکن اس حد تک کلیئرٹی ہے کہ یہ نشستیں موجودہ حکومت کو نہیں ملنی. تو یہ جی فیصلے کے حوالے سے جو کچھ یہ سوالات اٹھ رہے تھے میں نے کہا ان سوالات کو بھی ایڈریس کرتا چلوں. اس کے علاوہ جی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ججز کو بھی
یہ آفر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں پھر آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سے 68 سال ہو جائے گی تو آپ کا بھی 3 سال کا جو ٹینیور ہے سپریم کورٹ کے جج کے وہ بھی بڑھ جائے گا. لیکن ججز کی جانب سے اس وقت سٹینڈ لیا گیا ہے اور ایسا نہیں ہو پائے گا کہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سسٹم کی کسی طریقے سے تبدیلی ہو. تو سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے معاملے پر یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اور میری جو رائے ہے اس وقت 8 اور 5 کی ڈویژن ہے, یعنی کہ 8 ججز ایک طرف ہیں اور قاضی صاحب جو ہیں ان کو ملا کر 5 ججز کا گروپ ان کا ہے. تو 8-5 کافی زیادہ ڈفرینس ہے. آخر میں جی اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. ایک تو یہ ہے جی کہ فواد چودھری صاحب کے اگینسٹ توہین الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے اس پر آج سماعت تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں فواد چودھری صاحب کے. تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی کہ آج ہوا کیا اور کیا جو ہیئرنگ تھی ہوئے اور دلائل وغیرہ دیے گئے. اچھا, ایک تو یہ جی کہ ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے اس کیس میں کوئی حکم امتناع نہیں ہے. الیکشن کمیشن حکام نے بتایا جی جنوری میں آخری بار ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی, کیونکہ یہ معاملہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ بھی لے گئے تھے تو وہ بھی آج الیکشن کمیشن کو پھر بریف کیا گیا کہ اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے. ہائی کورٹ نے حتمی آرڈر پاس کرنے سے روکا تھا لیکن کارروائی کی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن جو جو عمران خان صاحب کی حاضری ہے وہ یقینی بنا سکتا ہے, ورچوئل حاضری کا بتایا گیا. اچھا جی, پھر پوچھا گیا ممبرز کی جانب سے کہ کیا ورچوئل حاضری ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جی یہ بھی پوچھا گیا کہ سول کیسز میں تو حاضری ضروری نہیں, کرمنل کیسز میں جو حاضری ہے وہ لازمی ہوتی ہے. تو معاون وکیل عمران خان نے کہا کہ قانون شہادت میں آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیشی کے حوالے سے. اچھا, عمران خان صاحب کی حد تک تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تو اس وقت جیل میں ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش نہیں ہوئے. اس پر یہ ہوا ہے جی کہ ان کے جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری ہوئے ہیں اور ان سے کہا گیا جی کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہوں اور سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے. 7 اگست کو اگر پیش نہیں ہوتے فواد چودھری صاحب اس معاملے میں تو پھر ان کے ہو سکتا ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں. آخر میں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ شکایت آئی تھی, اس پر بھی سماعت ہوئی ہے. میاں ایڈوکیٹ میاں داؤد جو ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی. اس پر یہ ہوا ہے کہ دلائل ہوئے ہیں اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے اور درخواست کے قابل سماعت ہونے پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر دیا ہے. تو ابھی محفوظ ہے فیصلہ, اگر وہ درخواست کو ہی ناقابل سماعت قرار دے دیتے ہیں تو جسٹس جہانگیری صاحب کے اگینسٹ یہ پھر جو معاملہ ہے وہ آگے پرسیو نہیں ہو سکے گا. سماعت کا حوالہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جی. آپ کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں, آپ اپنی جو استدعا ہے وہ پڑھیں. یہ عدالت نے میاں داؤد کو کہا سپریم جوڈیشل کمیشن کو فریق بنانے کا اعتراض ہے. ہماری استدعا ہے معزز جج اپنی اہلیت پر پورا نہیں اترتے, ان کی تحقیقات جو ہیں وہ کر لیں. یہ میاں داؤد نے کہا. اس پر جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جواب دیا کیا کسی جج کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. وکیل صاحب نے پھر کہا جی کہ آپ کے دونوں سوالات کے میں جواب دے دیتا ہوں. پھر انہوں نے جی 1998 کا سپریم کورٹ کا سجاد علی شاہ کیس کا کوئی جو فیصلہ تھا اس کا حوالہ دیا. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر جج کا پرسنل معاملہ ہو تو پھر اس طرح کی شکایت اس طرح ہائی کورٹ کے اندر دائر ہو سکتی ہے اور ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے, کیونکہ ہوتا ایسے ہے کہ جج کے اگینسٹ اگر کوئی شکایت ہو تو وہ فورم اس کا سپریم جوڈیشل کونسل ہوتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کارروائی ہو سکتی ہے, ایسے اوپن کورٹ میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر میاں داؤد کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ان کا پرسنل ہو جج کے حوالے سے تو پھر وہ اوپن کورٹ میں بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں. اچھا, پھر جی اتنی سی ہوئی سماعت, تو اس کے اوپر جی وکیل نے کہا کہ میری استدعا ہے کہ میری درخواست کو قابل سماعت قرار دیا جائے. سوشل میڈیا پر چلنے والے لیٹر کی صداقت جاننے کے لیے ہم نے درخواست دائر کی ہے. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میں نے آپ کو پوائنٹس, آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. تو یہ کہتے ہوئے جی چیف جسٹس کی جانب سے جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا اور یہ کہا کہ ابھی آپ میرٹ کی حد تک بات نہ کریں, قابل سماعت ہونے پر جو آپ کے دلائل ہیں وہ ہم نے سن لیے ہیں, اس کے اوپر پہلے فیصلہ دے دیں اور پھر اس کے بعد اگر یہ قابل سماعت ہوتی ہے تو پھر اس کے جو پروسیڈنگ ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے
کہ جج کی خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل فورم ہوتا ہے، تو ہائی کورٹ فورم ہی نہیں ہے تو یہ درخواست ناقابل سماعت ہی قرار دی جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔